अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात करेंगे कि कश्मीर के इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल किए हुए हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी और दुनिया भर की नज़रें और दुनिया भर के मीडिया की नज़रें कश्मीर के ऊपर हैं। कभी कश्मीर भारत के मुजालिम की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था, मोदी के जुल्म की वजह से पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना करता था, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ है। एक ही साथ एहतजाज भी चल रहा है, गिराव जराव भी चल रहा है, मारपीट भी चल रही है और साथ ही साथ इलेक्शन भी चल रहा है। और जो जमहूरी पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो इसको जमहूरियत की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही हैं, जबकि पीटीआई जो कि बाइकआउट में है और अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है और वो इस इलेक्शन के प्रोसेस के ख़िलाफ़ है और वो कहते हैं कि जो वोट डालने जाएगा उसको निपट लेंगे और उसको देख लेंगे, और वो सब के सब लोग इस प्रोसेस की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर जो पहले मरहला मुकम्मल हुआ जिसमें 9 सीटें नून लीग और 4 सीटें पीपल्स पार्टी जीतने की दावे कर रही है, अभी हतमी नताइज आना बाकी हैं, अभी 2 मराहल और हैं, उस पर देखें ये क्या बनता है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है इसमें पीपल्स पार्टी धांधली का इल्ज़ाम नून लीग पे लगा रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा रही है, जबकि 2 वफाकी वज़रा तलाल चौधरी और तातारड़ ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि जुल्म देखें कि मीरपुर में एक हल्के में 99% यानी 99.4% वोट कास्ट हो गए हैं, आप अंदाज़ा करें, जबकि एजाज राय मायूस कुन टर्न आउट की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत ने नस्ल दर नस्ल धांधली की ट्रेनिंग हासिल कर रखी है। मरियम नवाज फरमाती हैं, जवाबन कहती हैं कि पीपल्स पार्टी धांधली की बरीक वारदात की माहिर है, क़यामत कब है। उन्होंने ट्वीट किया और पूछा कि क़यामत कब है। शर्जील अनाम मेमन ने जवाब दिया कि क़यामत तो 2024 में आ गई थी जब आपको इक़्तिदार मिला था और उस वक़्त मैंडेट को जिस तरह से बांटा गया। इसी तरह अज़मा बखारी कहती हैं कि जो लीडर्स सुबह के वक्त गिरेबान पकड़ते हैं, रात को पाँव पकड़ के सारी रात बैठे रहते हैं, उनका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ है। नाज़रीन, इस अहम तरीन इशू के ऊपर बात करने के लिए आरिफ जोशी साहब सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक प्रेसिडेंट हैं, आप सब उनको जानते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ शामिल हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं अहमद हुसैन डैर, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं, नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं। अज़हर सदीक़ साहब हमारा आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, माहिर कानून है, आप सब उनको जानते हैं, तरीक़े इंसाफ से ताल्लुक़ है। मेजर रिटायर्ड राव तसव्वुर हसैन सीनियर तजियाकार हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी से लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे, कराची से कैबिनेट के मेंबर हैं सिंध गवर्नमेंट के। आरिफ जोशी साहब, अगर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, चूँकि आप समझ लें कि एक इंडिपेंडेंट बात कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन किसी का किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, किसी का किसी पार्टी से, तो आपके ख्याल में जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, दोनों पार्टी से जीतने वाली और हारने वाली दोनों ही इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये फैशन कब ख़त्म होगा और जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसका सलूशन आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया आपका राज साहब। बुनियादी तौर पर बात यह है कि मैं वहाँ मीरपुर गया हुआ था इलेक्शन से एक रात पहले, और इलेक्शन वाले दिन मैं वहाँ था, और वहाँ मैंने मीरपुर में जो मंजर देखा सर वो ये था कि वहाँ बिल्कुल खाली पोलिंग स्टेशन पड़े हुए थे, कोई शख्स वहाँ जा नहीं रहा था, और उन्होंने लोगों ने आम से, वो लोगों को पोलिटिकली चार्ज लोग नहीं थे, आम लोग थे जिनके घर हम ठहरे हुए थे। मेरी एक शागिर्द है जो सॉलिसिटर है वहाँ अमेरिका बरतानिया में, तो वो आई हुई थी, उनके घर हम गए हुए थे। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन के मामले में लोग बिल्कुल, कोई मैंने नहीं देखा उनमें कोई जोश और जज्बा हो या कोई कंसर्न हो।
اب یہ جو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو آج الیکشن کے معاملے میں الزام لگا رہی، اس سے پہلے انہوں نے ایک کمال یہ کیا کہ جب کیمپین ہو رہی تھی تو اس میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو کرپشن کا الزام لگا رہی تھی، کہ وہ کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ میکسیمم کرپشن جو ہے وہ نون نے کی ہے، نون کہہ رہی ہے جی انہوں نے کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ان دونوں کے بیانات کو ملا دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نظام پورے کا پورا کرپشن پر مبنی ہے، چونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ دونوں عینی شاہد ہیں، یہ خود اس میں شامل ہیں، انہی کی حکومت ہے۔ تو اس طرح اگر دھاندلی کا معاملہ آیا ہے تو دھاندلی کو میں نے صرف جو کوئی دیکھا، میں نے بطور کسی جرنلسٹ کے نہیں جا کے وہاں دیکھا کہ جی ووٹ اندر ووٹ پڑ رہے ہیں، نہیں، جو میں نے باہر دیکھا ہے پولنگ سٹیشن خالی تھے۔ اچھا، اب جو گفتگو ہو رہی ہے دونوں طرف سے، وہ انہیں دونوں کو پتا ہے کہ سیٹیں دی کیسے جاتی ہیں اور بانٹتا کون ہے، اور الیکشن جو ہے ان کو مینج اور مینیور کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ایک دو باتیں انتہائی اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کا بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بالکل کسی نے یہ کہا تھا کہ یعنی یہ جو ساتھ ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہے، اس کا بھی ہمیں حساب لینا ہوگا۔ آپ دیکھیے اب کہاں تک بات پہنچ گئی ہے، ہمارے اٹارنی جنرل جو ہے پاکستان کے، کل ان کے گھر پولیس جو ہے وہ جا دھمکی ہے، اور انہوں نے وہاں چھاپا مارا باقاعدہ، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو جی اٹارنی جنرل کا گھر تھا۔ اور آج میری ان کے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، حیدر عثمان صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اچھا، نہ صرف تو چھاپا وہ مارا، سارا نہ معاملہ صرف چھاپا مارا، ایف آئی آر بڑے برے قسم کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کر دی، اور بعد میں کہا کہ جو ساڑھے تو غلطی ہو گئی، یعنی یہ بندہ مار دے دی، یہ پنجاب پولیس تے بعد کہتے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو جاتی، او بھائی کنیا کو غلطیاں کرنی ہیں، بس کر دیو۔ اب یہ ذرا بات ملاحظہ کریں کہ وہ پاکستان کا فرسٹ لا آفیسر ہے، پرنسپل لا آفیسر ہے، یعنی جس کی کنجیاں ہم نے پاکستان کی اس کے سپرد کی ہوئی ہیں، ہمارا پاور آف اٹارنی اسٹیٹ کا اس کے پاس ہے۔ اگر اس کی یہ حالت ہو اور اس کا پھر آگے جو ترجیح دی گئی ہے توجہ کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لا انفورسنگ جو ہے ان کو انلیش کر دیا گیا ہے، پٹا اتار دیا گیا ہے، اور انہیں کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو آپ نے وہاں وارنٹ لے کے جانا ہے، سرچ وارنٹ لے کے جانا ہے، اور کسی کو گرفتار کرنا ہے تو وارنٹ آف اریسٹ لے کے جانا ہے۔ لیکن وہ ابھی چوئی آپ صاحب، نے جو آپ نے انہوں روایت ڈال دی ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے کچھ سالوں میں، دروازے توڑنے سے لے کے لوگوں کے گھروں میں گھسنے تک، اور اس پہ ورنٹ شرنٹ والا تکلف جو ہے نا، وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب کون سی وہ بات اس کر رہے لیے ہیں آپ؟ میں آپ کو عرض کروں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میری تو ایک عام آدمی کے طور پر ان کے ساتھ ہوئی ہیں، کہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں جی ایک فارملی انہوں نے معذرت کی ہے، اور وہ معذرت کا مطلب میں نے کہا کہ اس لیے وہ زیادہ ایکشن نہیں لے سکتے، چونکہ آج اگر روک دیا گیا تو کل تو انہوں نے ان لوگوں نے کام نہیں کرنا۔ تو یہی کام جو ادھر ہوا ہے اس سے کئی خوفناک کام، اگر آپ کو تصویریں یقیناً مجھ سے زیادہ نظر آ رہی ہوگی، اور یعنی لوگوں کے اوپر بربریت ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں ہمارا وہ جو منظر تھا جو ہم دکھایا کرتے تھے، آپ کے میڈیا پہ دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آج پاکستان کے خلاف نعرے وہاں بلند ہو رہے ہیں، برطانیہ میں آزاد کشمیر کے رہنے والے لگا رہے ہیں، اور ہم اپنے ہی لوگوں کو اپنے دشمن بنا رہے ہیں۔ آپ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ ابھی تک یہ وہ نہرو بانسری پہ جا رہا تھا اور روم چل رہا تھا، یہ آپس میں الیکشن کی بندر بانٹ اور سیٹوں کی بندر بانٹ اور پیسے کے الزامات اور پیسہ اکٹھا کرنے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان چلتے ہوئے پاکستان کا کوئی خیال کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ انسان کے طور پر، جن کے بچوں کا مستقبل یہاں سے ہے، جنہوں نے رہنا یہاں ہے، وہ اس چیز کو ضرور کہیں کہ آپ یعنی ہر معاملے کو پرائرٹی دیں، لیکن سب سے زیادہ پرائرٹی آپ پاکستان کو اگر دینا چاہتے ہیں تو پاکستان کے رہنے والے لوگوں کی ایسی حالت نہ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب یہ ہماری پنجاب فوج کی اور رینجرز کی وہاں یونیفارم میں جاتی ہے تصویر دنیا میں، اور وہ لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور بربریت کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد ریاست پاکستان کی عزت بنتی ہے؟ تو میں تو ٹھیک ہے، آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دونوں آپس میں وعدہ معاف ہوا ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوئے ہیں،
اور پاکستان جل رہا ہے، یہ اپنے مزے کر رہے ہیں۔ احمد حسین ڈیر صاحب، نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے جرائم، کرائم، دھاندلی، کرپشن سب کو سمجھتی ہے، تو اس لیے ایک دوسرے کے خلاف وعدہ بافگوا بنے ہوئے ہیں، اور کہنے والے عارف چودھری صاحب ہیں، اور عارف چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے سکہ بند قسم کے رائے دیتے ہیں، اور بات جو اگر کر رہے ہیں تو اتنا سینئر قانوندان اگر بات کر رہا ہے تو اس کو جھٹلائیں گے آپ کیسے؟ یہ بس آپ کے اوپر ہے میرے پاس دو آپشن ہیں بات کرنے کے۔ سر۔ ایک ہے کہ بطور مسلم لیگ نون کا ایک ورکر کے طور پہ بات کروں، ٹھیک ہے، اور ایک آپشن ہے کہ ایک پاکستانی کے طور پہ بات کروں۔ تو میں اپنے ضمیر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بطور پاکستانی آپ کے پروگرام میں اظہار خیال کروں۔ بالکل ٹھیک۔ پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کی کیا اہمیت ہے پاکستان میں۔ کشمیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ جس طرح بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے، اور بلوچستان میں طالبان اور انڈیا پیچھے سے مل کے، اور جس طرح سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح حملے ہو رہے ہیں، اب وہی چیز شروع ہو گئی ہے کشمیر میں۔ سر۔ اور کشمیر میں پرانا خواب ہے کشمیر جو ہے حاصل کرنا، وہ انڈیا کا، اور اس کے لیے جو انسرجنسی کر رہا ہے، انہوں نے جو بندے اپنے داخل کیے ہیں، پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، کوئی آج نئے الیکشن تو نہیں ہوئے، ہمیشہ سے یہاں پہ الیکشن جیتنے والی وہی جو حکومت پاکستان کی ہوتی تھی یا پہلے رہی ہے، وہی حکومت ہمیشہ کشمیر میں الیکشن جیتتی تھی۔ اگر آپ اس کو دھاندلی کہنا چاہتے ہیں تو جو حکومت موجود ہو اور وہی حکومت کشمیر میں الیکشن جیتے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہمیشہ سے یہاں دھاندلی کے الیکشن ہوتے ہیں؟ اور اگر آپ ہمیشہ سے دھاندلی کے الیکشن کا الزام پاکستان پر لگانا چاہتے ہیں تو کیا آپ انڈیا کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پنجاب میں الیکشن ہو، کراچی میں الیکشن ہو، سندھ میں الیکشن ہو، دیٹ از اے ڈیفرنٹ ایشو۔ آپ ایک دوسرے کے اوپر 5000 الزام لگا لیں۔ جب کشمیر کا الیکشن ہو، اس کو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کے اس پہ تبصرہ کریں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کا رول ادا کر دیا، تو کیا جو حکومت جس نے اکثریت لی ہے وہ انڈیا کی حکومت ہے؟ وہ انڈیا کے لوگ ہیں؟ جب ہمارا، جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ کل کو شاید یہ وزیر اعظم ہوں گے کسی زمانے میں، اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ، بلاول صاحب، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی صورت ہے، تو کیا وہ انڈیا سے ملا رہے ہیں؟ کیا ہمارا فیوچر کا پرائم منسٹر ہمارے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دے رہا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اچھا جی، دیکھیں، الیکشن ہارنا، الیکشن جیتنا میٹر نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ گلگت بلتستان میں کون جیتا ہے؟ نون لیگ نے ایک بات پیپلز پارٹی کے خلاف کی ہے کہ دھاندلی سے وہ الیکشن جیتے ہیں۔ اگر کشمیر میں نون لیگ جیت گئی ہے تو یہ ہمارے یہاں پہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم متحمل نہیں ہیں، اور یہاں یہ کہنا کہ وہاں ووٹر نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ انڈیا کو یہ میسج دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے تجزیات میں یہ ضرور کریں۔ دیکھیں، نون لیگ، اب میں الیکشن لڑا ہوں جی، یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی تھا، میرے 73,000 ووٹ تھے، یوسف رضا گیلانی کے 67,000 ووٹ تھے، میرے ریزلٹ میں 13,000 اپنا ریجیکٹڈ ووٹ لکھے ہیں۔ بلاول صاحب مجھے بتائیں اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی؟ یہ دھاندلی آپ کی اور ہماری پنجاب میں، سندھ میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس کا ذکر جب آپ کشمیر میں کریں گے، جب کشمیر میں آپ مقبوضہ کشمیر ڈکلیئر کر دیں گے، تو کیا آپ تحریک انصاف کے راستے پہ چل کے کہیں آپ پاکستان کی جو ایک فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پہ ہم آپ کو دیکھتے تھے، بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے کے طور پہ دیکھتے تھے، کیا آپ اپنی والدہ کے اس سوچ کی نفی تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو کسی نے بھڑکا کے ملک کے خلاف بات کرنے کے لیے تو نہیں لگا دیا؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بڑے ہوتے دیکھا ہے، میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پاس ہوتا تھا اس وقت،
آپ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں. ایسے الفاظ خدا کے لیے منہ سے نہ نکالیں جو شاید کون آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہے اور آپ کو پرائم منسٹر کی لائن سے نکالنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, خدا کے لیے کشمیر کے اوپر میں آپ سب میرے جو سینئر بھائی بیٹھے ہیں, میں ایک گستاخانہ بات کر رہا ہوں بڑے ادب سے. جب کشمیر کے اوپر آپ تجزیہ کریں, نون لیگ کو نہ دیکھیں, پیپلز پارٹی کو نہ دیکھیں, بھارت کو مد نظر رکھیں. ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں کہ کل کو بھارت تجزیے میں یہ کہہ رہا ہو کہ وہ خود اس کو مقبوضہ کشمیر کہہ رہے ہیں, اور اس کے قبضہ کرنے والا کون ہے؟ نون لیگ. کیا نون لیگ بودھی ہے؟ اوکے, افسوس کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. یہ بطور پاکستانی کہہ رہا ہوں, میں نون لیگ کے نمائندے کے طور پہ نہیں. میجر راؤ تصور صاحب, آپ کی حالات پہ بڑی گہری نظر ہے, آپ بڑی اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی بڑے انگریزی اردو میں اپنے نوٹس لیے ہیں سارے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ آپ نے سرو بھی کیا ہوگا یقینی طور پہ وہاں پہ, اس کا حل کیا ہے؟ اور جو پولیٹیکلی وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, اب ڈیر صاحب نے تو ایک نئی بات کر دی ہے کہ آپ تجزیوں میں اس کی بڑی احتیاط کریں, یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اور انڈیا ان چیزوں کو پکڑ کے, یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. ڈیر صاحب کی جو بات ہے نا وہ بالکل صحیح وہ فرما رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے, ٹاپ لیڈرشپ یا منسٹر لیول کے لوگ ہیں, ان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ الفاظ میں ادا کر رہا ہوں, اس کا کیا ایفیکٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں, اسی طرح سے سندھ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ایسے ہی الیکشن ہو رہے ہیں جیسے وہاں پر ہو رہے ہیں. اسما بخاری کہہ رہی ہیں کہ وہاں تو 25-25 کروڑ روپے دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے جو ہارے ہوئے لوگ تھے, ان کو 25-25 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے کشمیر کے اندر. اسما بخاری الزام لگا رہی ہے. لیکن وہ جو الیکشن ہوگا نا, الیکشن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ لٹریسی ریٹ کشمیر کے اندر جو ہے نا 99% ہے. وہ ہماری طرح بہت سارے لوگ ان پڑھ نہیں ہیں, وہاں پہ میکسیمم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے اندر سینس بھی ہے, بات کرنے کی سینس ہے, لکھنے پڑھنے کی ان کو عادت ہے, اپلیکیشنز لکھنے کی بھی عادت ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, اپنے رائٹ کے لیے لڑنے کی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اویئرنیس کا. اور جو سٹرگل اور جدوجہد ان کے ڈی این اے میں. دوسرا بلاول صاحب کی جو بات ہے نا, اس کا جو اسپیچ رائٹر ہے نا, ہی مسٹ بی گائیڈڈ کنٹینیوسلی. بہت ساری جگہوں پہ اس کی اسپیچ میں نے سنی ہے, وہ بہت اچھا بچہ ہے, اچھا لیڈر ثابت ہوگا, لیکن اس کا جو اسپیچ رائٹر پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے, اچھی طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے, اچھی اسپیچ لکھ کر بلاول صاحب کو دے تاکہ وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکیں. اظہر صدیق صاحب, جو سچویشن کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے. احمد حسین ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا, وہ فرماتے ہیں کہ کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور وہاں پہ یہ کہنا کہ جی مقبوضہ کشمیر جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو یہ تو انڈیا کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. اور عارف چوہدری صاحب نے کہا کہ وہ تو میر پور میں تھے الیکشن کے دن, تو وہاں پہ انہوں نے سناٹا دیکھا الیکشن پولنگز کے اوپر, کوئی جوش و خروش نہیں تھا, اور کشمیری کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی سارے معاملے کو؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیں, اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے, اگر غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہے, تو ہمیں ماننا پڑے گا ہم سے غلطیاں کیا ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اگر ہم اسی طرح کارپیٹ کے نیچے گند جمع کرتے رہیں گے تو وہ کارپیٹ بھی گل جائے گا اور زمین بھی گل جائے گی. میرا ایشو یہ نہیں ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی. جب ہم پوری دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو جہاں کہیں بھی ہو, جہاں بھی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی پھر تو آپ اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے نا جی. ان کا جو مطالبہ ہے, جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو دہشت گردانہ معاملات میں الجھی ہوئی ہے, وہ رہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن بہرحال میرا جیسا آدمی ایسے ایکٹ کو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتا. اور وہ خاص طور پر جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور یہ حکومت وقت پاکستانی تاریخ میں اس سے دہشت گردانہ حکومت نہیں آ سکتی. پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا, تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوا, پھر اہل تشیع کے ساتھ جو ہوا,
اور غزہ کے حوالے سے اگر احتجاج یا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے وقت آنا ہے ان کا بھی. اور لوگ نہیں چھپا معاف کرے گی ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا. اور اگر واقعی یہ سنسیئر ہیں قوم کے ساتھ تو بنا دیں کمیشنز، بنا دیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور چیزیں ساری سامنے آ جائیں. اب آئیں دوسری بات کی طرف. دیکھیں چونکہ وجہ ہے کہ مائنڈ ڈکٹیٹر ہے، تربیت نواز شریف کی ڈکٹیٹر نے کی، ڈکٹیٹر کی پیداوار، اور اس ڈکٹیٹر کی پیداوار جس نے اس وقت کتنا ظلم کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. اور اب میں حیران ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی بھی اب ان لوگوں کا، یعنی نواز شریف آوازیں کہا کرتا تھا، روحانی باپ مانتا تھا، ہر ایک نے دیکھا ہمارے صاحب، اور آج آپ بیٹھ کر اس عمل کو سپورٹ کریں تو یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. یقیناً میں نہیں کہنا چاہتا کہ آزاد کشمیر میں ٹرانسفر پوسٹنگ کن لوگوں کی ہوئی، مجھے پتا ہے کہ کون کون لوگ وہاں تھے، کیا کچھ ہوا. یہ کہنا کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں، وہ تو پاکستان میں بھی صاف شفاف الیکشن کہہ رہے تھے، وہاں 45 اور 47 ہر ایک نے دیکھ لیا، ہر ایک آنکھ نے دیکھ لیا کیا ہوا، ایوری بڈی. لیکن جناب اللہ یہ بتائیں کہ ملک کو کہاں لے کر گئے ہیں آپ؟ 4 سالوں میں اس ملک کی تباہی و بربادی کر چھوڑی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے ذوالفقار راز صاحب 84 میٹرک میں تھا، پاکستانی کرنسی 90 پیسے، انڈین کرنسی 1 روپیہ. آج پاکستانی کرنسی 1 روپیہ، انڈین کرنسی 1 روپیہ اور پاکستانی کرنسی 3 روپے. آ جائیں پیٹرول کی پرائسز لے لیں، پوری دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہاں بتا رہے ہیں شفافیت. کون سی شفافیت ہے؟ اوگرا کے اوپر آج بھی آ جائیں، پرائسز ہی نہیں ہے، بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو. وہ پی ڈی ایل کے نام پر ڈکیتیاں مار رہے ہیں. یعنی آپ نالائق ترین حکومت ہے، جو حکومت ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی اسے حکمرانی کا حق نہیں ہے. اور پی ڈی ایل اگر لگانا بھی ہے تو لے کے جائے گا پارلیمان کے سامنے، ٹیکس لگا رہے ہیں نا آپ، وہ لے کے جائے. اچھا وہ نہیں، اور میں چیلنج کیا، دیکھیں میں آپ کو پتا ہے جب ایک داد رسی ہوتی تھی عدالتوں کے پاس، اس وقت عدالتیں بند ہی کر دی ہیں. یعنی میں نے یہ سارے چیلنج کیے ہوئے ہیں، کریں نا ان کو، میں چیلنج کرتا ہوں لگائیں اس کو، روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ کر فیصلے کر دیں. آپ روکا کسی نے آپ کو؟ اور کمال کی بات ہے جب یہ آئے تھے مہنگائی کہاں ہے آج کہاں ہے، ڈالر کہاں تھا آج کہاں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، صدیق صاحب اس کا زیادہ ہمارا فوکس ہے آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے الیکشن کے اوپر خاص کر. ناظرین یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. بھائی صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. جی میں سر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کروانے والا سٹاف ہے، پہلے ہوتے تھے ریٹرننگ آفیسر، ججز سبان، سول ججز ہوتے تھے، سیشن جج ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ سیشن جج. جوڈیشری پہ بڑی انگلیاں اٹھتی تھی، انہوں نے تو دینے سے انکار کر دیا. جب سے جوڈیشری باہر نکلی ہے اس وقت سے بہت زیادہ افراتفری ہے اس کے اندر الیکشنوں میں. اسکول ٹیچرز آ گئے ہیں، مختلف محکموں سے لوگ جاتے ہیں. ڈی سی کو مینیج کرنا بالکل آسان ہے، وہ ان کے پولیٹیشین کے نوکر ہیں، انہوں نے حاضریاں دینی ہوتی ہیں، ان کو فوری طور سے پوسٹنگ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. جج کے اوپر ایفیکٹ بہت کم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو سول ججز کے ذریعے جو الیکشن کرائے گئے وہ کمپیریٹیولی دوسروں کے مقابلے میں بہت بہتر تھے. میں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا کہ سیشن جج سے بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. بریگیڈیئر وغیرہ باقی رینک کے باقی سارے بڑے احتیاط سے بات اور بڑے رسپیکٹفلی بات کرتے تھے. اب ڈپٹی کمشنر ان لوگوں سے بات کرنا، یہ روزانہ ان لوگوں کو کالے کر رہے ہوتے ہیں ایم این ایس کو، منسٹرز کو، سر اور کوئی حکم بتائیں. تو جس نے یہ کام کرنا ہے وہ الیکشن فیئر کیسے کرائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، ناممکن ہے یہ بات. عارف شیخ صاحب، یہ اوورال ہم رونا روتے رہتے ہیں، شام غریباں پڑھتے رہتے ہیں. ہماری قسمت میں شاید یہ چیزیں بدقسمتی سے یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی کہ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. وہ نازک ترین دور کا وہ موڑ جو ہے وہ پتہ نہیں کب بدلے گا، کب یہ لفظ ہماری جان چھوڑیں گے، کب ہم آگے بڑھیں گے. گلگت بلتستان کے اندر سچویشن آپ کے سامنے ہے، کشمیر کے اندر آپ کے سامنے ہے، بلوچستان اور کے پی کے اندر آپ کے سامنے ہے. اس سارے حالات کے اندر جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن پروسیس داندلی. انڈیا کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں، مختلف مراحل کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن کی ایک اتھارٹی ہے. الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کہ ایک مرحلے کے الیکشن ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے.
اور اس کے نتائج کو اینڈ کے اوپر کمپلیٹ ہونے کے اوپر اناؤنس کرتا ہے تاکہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے دوسرے 2 مراحل کے اوپر نہ جائے. پھر اتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے, اتنا بڑا ملک ہے, بلینز کی آبادی ہے, تو 2-3 دن میں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. ہمارے ہاں کئی ہفتوں تک وہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ جیتنے والا بھی رو رہا ہے, ہارنے والا بھی رو رہا ہے؟ عارف چوئی صاحب. راحت صاحب, یہ وہ صورتحال ہے کہ ایک شاعر نے یہ کہا تھا اور کئی سال پہلے, اچھا, کہ دیسا وچ پردیسی بنیا آج 37واں سال ہے, وطنا والیا سجنا دسی وطنا دا کی حال ہے. اور وہ 37 سال بھی گزر گئے اور اس کے بعد کے 37 سال بھی آج گزر گئے. وہ شاعر آج جو دا تو انہیں 77 سال کہہ دینا سی چونکہ 37 سال ہوئے یعنی وہ ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو 71 کا زمانہ تھا اس وقت بھی ہمیں اس طرح کے مسئلے, ہمارے قابل عزت بھائی جیسے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہ کریں وہ بنگالیوں کے بارے میں, جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, ان کا علاج یہی ہے, وہ غدار ہے. اور اس کے بعد سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. 90,000 فوج, دنیا کی اتنی بڑی تعداد جو ہے اس نے ہتھیار ڈال دیے, ہماری دنیا بھر میں رسوائی ہوئی. اور ہم یہ کہتے رہے کہ نہ 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 یہ بات نہ کرے, کیونکہ جب بات باہر جائے گی تو ہماری بدنامی ہوگی. اور ایک وقت ایسا آیا جب یہ جو کمیشن تھا, حمودہ رحمان کمیشن, اس نے یہ رپورٹ دے دی. اور اس رپورٹ میں بھی چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے, ان کے اپنے معاملات بھی ایسے تھے پولیٹیکلی پاکستان کے سلسلے میں اور دو لخت ہونے کے سلسلے میں, کہ جس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ آئے. تو یہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ملٹری اسپیکٹ آیا ہے, اور وہ ملٹری اسپیکٹ جو تھا وہ آج بالکل اسی طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں اور اپنے فاضل دوستوں سے, یہ بہت قابل عزت دوست ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں ڈیڑھ صاحب, ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ان لوگوں, نہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ ہے, نہ ہم الیکشن میں ہیں. لیکن اس طرح کا تاثر دینا کہ جو یہ بات کرے گا, اب میں تو نہ کروں گا, مجھے تو آپ روک سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اسے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ جہاں خون بہے گا آواز تو آئے گی. الیکشن کے بارے میں دھاندلی کا الزام دونوں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جب 1971 میں ہوئے تھے, 70s کے الیکشن تھے, اس میں بنیادی طور پر جو کروانے والے تھے ان کا اپنا انٹرسٹ اتنا نہیں تھا اور مداخلت نہیں تھی. اور وہ الیکشن یعنی آپ نے جو چیف جسٹس جو تھے ان کو یعنی بنایا اس کا انچارج الیکشن کمیشن کا, اور انہوں نے اپنا کام کروا کے ایک طرف ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب حکومتیں خود انوالو ہوں اور اس میں الیکشن کروانے والے ایسے لوگ موجود ہو, تو یہاں تو ووٹ آپ دیکھیں نا, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک کمشنر جو ہے وہ آ کے کہے کہ مجھے پھانسی لگاؤ اور میں ذمہ دار ہوں, اور میں اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس جو ہے انہوں نے مل کے نہیں. تو پھر اس کی خواہش جو ہے پھانسی لگنے کی, آدھی تو پوری ہو ہی چکی ہے. اس کا حشر جو ہوا ہے, جو اس کا پھر حشر ہوا ہے, ہمیں ڈراتے ہی رہیں گے ساری زندگی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چوئی صاحب, صرف آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صحت تندرستی رہے, پوری دنیا میں میسج بھی پراپرلی, آج تک آپ کو پتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, ہم سارے نہیں کہہ رہے تھے, اور کشمیر جو ہے ہماری شاہراہ ہے, تو یہاں تک آپ اپنی شاہراہ کو کاٹنے لگ جائیں بالکل تو دنیا والے آپ. عارف چوئی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا جی. تیمور طالپور ممبر ہے سندھ گورنمنٹ کابینہ کے, سینئر وزیر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. تیمور صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ کشمیر کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی تو بڑی بریک دھاندلی کی واردات کی ماہر ہے, اور خدا کی کرنی ہے کہ بلاول صاحب نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا, اور قیامت کب ہے؟ کہتے ہیں یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت آنے والی لگتا ہے کہ بلاول صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں. یعنی ہارنے والے بھی الزام لگا رہے ہیں, جیتنے والے بھی لگا رہے ہیں. یہ کس طرح
کب ڈیموکریسی سٹرانگ ہوگی, کب یہ جان چھوٹے گی ایسے الزامات سے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی حیرت مجھے مریم نواز صاحبہ کی ہی اس سوال سے آئی کہ وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم دھاندلی کر کے آئے ہیں اور ہم دھاندلی کے ایکسپرٹ ہیں. حالانکہ آپ کو, مجھے پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون سے فارمز کے اوپر جیت کے آیا ہے اور کیسے جیت کے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحب کے والد, میں بڑی عزت رکھتا ہوں نواز شریف صاحب کے لیے, پر افسوس کے ساتھ وہ بھی جس طرح جیت کے آئے ہیں اور وہ کتنے ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے یہ بھی آپ کو اور مجھ کو بڑا کلیئرلی پتا ہے. تو ہمیں کوئی نہیں پتا, ہمیں آپ بتائیں, ہم نے تو آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کو بلوایا ہے. آپ کو سب پتا ہے, ہم پھر آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں, ہم صرف آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں. پتا آپ کو بھی سب ہے, پتا ہمیں بھی سب ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو تقریباً ہر بار الیکشن میں ہمارے خلاف کیا کیا ہوتا ہے اور ہم ہر حالات میں بڑی بڑی مشکلات کے بعد بھی سیٹیں جیت کے آتے ہیں. ہمیشہ پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, پر عوام کی طاقت کے ساتھ الحمدللہ ہم واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے بولنا نامناسب بھی سمجھتا ہوں میں, بولنی نہیں چاہیے تھی. اور آپ بول بھی ان کو رہے ہیں جنہوں نے آپ کو 2 بار پرائم منسٹر بنایا. کیا یہ پاسبل تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہماری سپورٹ کے بغیر, بلاول بھٹو صاحب کی سپورٹ کے بغیر؟ امپاسبل. ان کو خود بھی پتا ہے. کم سے کم ایک چیز کی مجھے ضرور خوشی ہوتی ہے کہ بیانات جونیئر قیادت سے آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے آ گئے, دوسروں سے آ گئے. میں نے شہباز شریف صاحب کو کبھی ایسی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ میرے خیال سے وہ کچھ سلجھے ہوئے بھی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں سیاست کو, اور ان کو پتا ہے کہ اگر حکومت رکھنی ہے اور حکومت چلانی ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلانی ہے. تو 2 دن ہم ناراض ہو جائیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیں اور تیسرے دن پھر ہم بیسٹ فرینڈز بن جائیں, تو یہ میرے خیال سے غیر اچھا تیمور مناسب بات ہے. تیمور تالپور صاحب, ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے, میرے خیال سے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو فار گرانٹڈ لے لیا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں اور یہ گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی کو فار گرانٹڈ نہ لیں. ہم جیسے ابھی بیٹھے ہیں ویسے بھی گزارا کر سکتے ہیں. اچھا تیمور صاحب, عظمہ بخاری تو یہ کہتی ہیں کہ صبح گریبان پکڑتے ہیں بلاول صاحب, رات کو پاؤں پکڑتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کس کنٹینس پہ یہ بات کیا. اور دوسرا, اگلا جو مرحلہ ہے, آپ پر امید ہے کہ اس میں شفافیت ہوگی, دھاندلی نہیں ہوگی؟ جی, پہلی بات جو جملہ انہوں نے کہا ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے, گریبان پکڑتے ہیں, نہ تو میں نے کبھی چیئرمین صاحب کو گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور بلاول بھٹو کبھی پیر پڑ نہیں سکتا. پیر کھینچنا چاہے تو پیر کھینچ کے حکومت کو گرا سکتا ہے, پر پیر نہیں پڑ سکتا. تو یہ ذرا سوچ کے بولیں تو میرے خیال سے مناسب ہوگا. جو آپ نے دوسری بات کی, تو بالکل ہمیں خدشہ یہی ہے نا, ہمیں پہلے دن سے یہ خدشہ تھا. کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ہم نے ایک دم سے الیکشن کے بعد آ کے کہہ دیا یہ دھاندلی ہو رہی ہے. ہم تو کتنی بار ہم نے بات کی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, ہم نے کتنی بار ریٹن کمپلینز دی ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جس طرح سے بسز لا کے گفٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے روز آ کے اپنی تیمور صاحب, گورنمنٹ تو آپ کی ہے کشمیر میں, کشمیر کی گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی. کشمیر کی گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتی ہے وفاقی حکومت, میٹر کرتی ہے ریاست. کام ہے سارا ریاست کا. حکومت بیچاری جو ہے وہ کیسی ہے اور کیا کر سکتی ہے تو آپ کے میرے سامنے ہے. ہم کتنے لاچار بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ بھی, تو پھر اس سے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ کتنی طاقتور ہماری ریاست جموں کشمیر کی آپ کے اتنی امپورٹنٹ لوگ, یاسین صاحب جیسے لوگ وہ ہار گئے, تو بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ تھے, ان کی تو بڑی روٹس تھی. میں حیران ہوں کہ وہ کیسے ہار گئے. تو اتنا کچھ ہو گیا, پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہیں, کیبنٹ بیٹھی ہے, تو کم از کم استعفیٰ ہی دے دیتے کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے جی, ہم تو اس طرح چیزیں پروسیڈ نہیں کر سکتے. لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہوگا, مجھے نہیں پتا. اس طرح سے ہم چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے اتنی بڑی زیادتی کے بعد. نہ الیکشن کمیشن نے ہمیں سنا, نہ ہمیں پرائم منسٹر نے سنا, نہ ہمیں کوئی اور سننے کو تیار ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. استعفیٰ یہاں سے نہیں, شاید اسلام آباد سے بھی دینا چاہیے. استعفیٰ کافی دینے چاہیے ہمیں, تاکہ پتہ چلے انہیں کہ اس طرح کی دھاندلی, اس طرح کی زیادتی کسی حد کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ جو آپ کو حکومت میں لا کے بیٹھے ہیں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی آپ اس پہ کوئی شک نہیں. جو سچویشن پاکستان کی سیاست کی ہے موجودہ, پی ٹی آئی کے ظاہر ہے ایک سائڈ کے اوپر ہے, اور پیپلز پارٹی ایک بیلنس پاور ہے, اور آپ کے بغیر گورنمنٹ کا چلنا بڑا ہی مشکل ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ گورنمنٹ کو بھی اس کی ریئلائزیشن ہے, ہمیں بھی اندازہ ہے.
ڈیر صاحب جو پارٹی آپ کو اقتدار میں لائی, جس نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے, اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے, اسی پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے ڈیر صاحب آپ, یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کو آپ فار گرانٹڈ نہ لیں. اب استعفے اگر اسلام آباد سے 2-4 آ گئے تو آپ کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. سر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جائیں تو اس وقت ہم نے شوق سے حکومت نہیں لی تھی. اچھا, اس وقت کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا, ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. ہر کوئی ڈر رہا تھا جس نے حکومت لینی ہے اس نے گالیاں کھانی ہے. اچھا, ملک بچانے کے لیے آپ نے یہ رسک لیا. نون لیگ نے حکومت لی اور اس وقت ان لوگوں نے منسٹریاں بھی لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم نے سائڈ پہ بیٹھنا ہے, ہم نے اپنے اوپر الزام نہیں لینے کیونکہ یہ حکومت تو ملک کو تباہ ہو جانا ہے اور اس حکومت کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اس وقت یہ خود سائڈ پہ بیٹھ گئے اور پھر ان کے حوالے کشمیر کر دیا گیا. کشمیر کے یہ 1 سال سے وزیر اعظم ہے اور وہاں جس طرح 18 سال سے سندھ میں حالات ہیں کہ وہاں منجو داڑو بن چکا ہے, انہوں نے کشمیر کو پتہ نہیں کیا کیا کہ پہلی دفعہ کشمیر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ کشمیر میں کبھی بھی ایسی آواز نہیں اٹھی جو ان کی 1 سال کی وزارت عظمیٰ کے درمیان اٹھی ہے. اور جو یہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی نے بعد میں جوائن کیا ہے, میرے بہت ہی معزز بھائی ہیں, میرے ان کے بھائیوں سے بڑے اچھے وہ ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں تھا تو میرے 73,000 تھے, ان کے 67,000 تھے. میرے ریزلٹ میں 13,000 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں جس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے جو آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں. آپ دھاندلی کی بات کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے میں ریکارڈ لے کے ابھی آ جاؤں گا. بات دھاندلی کی نہیں ہو رہی. میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کشمیر کا ایشو, دھاندلی کا ذکر کرنا, یہ باتیں کرنا, مقبوضہ کشمیر ڈکلیئر کر دینا, یہ ہمیں یہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی وہ یہ بات کرنے ہی نہ دیتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں آپ لوگ کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اچھا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیسی اس ملک کی مخلص کوئی بھی نہیں تھی. اچھا, اس کا ڈیر صاحب 2 بڑی اہم باتیں آپ نے کر دی ہیں. تیمور صاحب نے چونکہ لیٹ جوائن کیا, ان سے ذرا جواب لے لیں. تیمور صاحب, ایک تو ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آپ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بن گیا, اور دوسرا آپ کی وزارت عظمیٰ میں ہی وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا, یہ وفاق کی علامت ہے. یہ کبھی پاکستان کے خلاف نہ گئی ہے, نہ جا سکتی ہے, نہ ایلیمنٹ کے پیچھے جا سکتی ہے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کو شہید کر دیا تھا, اس کی شہادت کے وقت ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرتا کتنا نقصان ہمارے ملک کو اس وقت پڑ سکتا تھا. موہنجو دڑو کی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی. آپ کے ہمارے جو پنجابی بھائی تو سارے ہمارے پاس سندھ میں آتے ہیں مفت علاج کرانے کے لیے, اور ہم ان کو ویلکم کرتے اور ویلکم کرتے رہیں گے. آپ کی ان باتوں کے بعد بھی ان کا مفت علاج ہم کرتے رہیں گے, چاہے NICVD ہو, چاہے کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو, ہم ان کو پھر بھی ویلکم کریں گے. تو میرے خیال سے شاید مائنڈ بنا لیا, مجھے اپنے بھائی کی باتوں سے لگ رہا ہے انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو نہیں چلنا. جب مشکل وقت تھا نا تو ہم نے ان کے ساتھ وزارتیں بھی لی, ہم نے کیبنٹ بھی لی. جب مشکل وقت تھا تب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے آپ کے. برے وقت میں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا, برے وقت میں ہم نے ساتھ دیا آپ کا. یہ بھی جو وقت آیا اس میں بھی ہم نے آپ کا ساتھ دیا, ہر حساب سے آپ کا ساتھ دیا. آپ کو پرائم منسٹر دوسری بار بنایا, پر میرے خیال سے شاید اس کا بھی آپ کو احساس نہیں, آپ بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. میری قیادت بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے اور خوش نہیں ہے. پر میرے خیال سے وہی بات انہوں نے پہلے کی تھی کہ انہیں ہمیں شاید فار گرانٹڈ لے لیا ہے, تو میرے خیال سے ان کا اس کو جواب ضرور آپ یہ نہیں فار گرانٹڈ پیپلز پارٹی کو نہیں لینا چاہیے. سر, پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی شو کر رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بھی ہیں, لیکن انہوں نے 3 CM کی سیٹیں لی ہوئی ہے, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں اور سندھ میں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے پاس 4 آئینی عہدے ہیں, پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین سینٹ ہے, KPK ہے اور پنجاب ہے. جہاں تک کہ سیٹیں تو انہوں جیت کے لی ہیں نا جی, کوئی کسی سے پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی نہیں, ادھر گورنمنٹ ان کی ہے, میں بھی وہ جیتے ہیں, یہ کبھی بھی گورنمنٹ نہیں چھوڑیں گے. بینیفیشری بہت زیادہ ہیں. نمبر 1,
नंबर 2, अहमद हुसैन डैर के मैं रिस्पॉन्स करता हूँ अहमद हुसैन को। अहमद हुसैन को सर विद ड्यू अपॉलॉजी, यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन लड़ा, आप कहते हैं जी कुछ फेक वोट बना के उनको डिसऑनर कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में चले गए, उसने वो सीट खाली की, आप उस वक्त जीत जाते हैं ना। अली हैदर वहाँ से जीता है, कादर वहाँ से जीता है, मूसा गिलानी वहाँ से जीता है। और मैं आपको ये बताऊं, वो बच्चे जिस तरह काम करते हैं ना, सिंगल कॉल पे वो लोगों के पास पहुंचते भी। अच्छा, सिंगल कॉल पे, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ। अच्छा, यानी सपोर्टर नहीं है, आप समझते हैं कि उन्होंने काम बड़ा किया? उन्होंने काम बड़ा, अभी भी सिंगल कॉल पे वो वर्कर के पास पहुंचते भी हैं, काम भी करते हैं, इसलिए लोगों ने वोट दिया उनको। अजहर सदीक साहब से ज़रा इनपुट लेना बड़ी ज़रूरी है। अजहर सदीक साहब, आपने गुफ्तगू की स्टोरियां भी सुन लें। अजहर सदीक साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, तैमूर तालपुर साहब का भी मौक़िफ़ और डैर साहब और मेजर साहब ने भी इसमें कोई हिस्सा डाला, आरफ चोइस साहब ने भी बात की। आप ओवरऑल ज़रा ये जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी है नून लीग पीपल्स पार्टी की, इस पे आप क्या कहेंगे? जुल्फ़िकार राज साहब, सच बोलना एक इबादत है, गलतियों से सबक सीखना बड़े आदमी की निशानी है। पर क्या करें, बड़ी सीटों पे बैठ के हैं लोग और छोटे कद हैं उनके। इसमें कोई देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासत से अगर पीपल्स पार्टी आज भी नहीं सीखती, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत से आज भी नहीं सीखती। उन्होंने जमहूरियत को फरोग देने के लिए इतनी कुर्बानियां की हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी पसंद नहीं आई थी उन्हें। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, उस वक्त के बयानात पढ़ ले, देखा ना, आप ये डिक्टेटर वाला नहीं होता, ज्यादा खतरनाक वर्दी के बगैर वाला डिक्टेटर होता है, तो जो सामने और कर रहा होता है, पीछे कहीं और बैठा का खेल खेल रहा होता है। और यही हो रहा है, देखिए ना, सामने खेल ये खेल रहे हैं, बदनाम पीछे वाले भी हो रहे हैं, और ऐसे बदनाम हो रहे हैं, पता नहीं वो कैसे अपने आप को लेकर आएंगे। यानी मैं एक और प्रेडिक्शन आप कर दूं, मैं कश्मीर में इलेक्शन दोबारा होते देख रहा हूं। ये जो इलेक्शन हुए हैं ना, जिसमें दादरी की मुझे ये बता दें, बसें चली गई यहाँ पर, कमाल है यार, एक वजीर आला, एक सूबे की वजीर आला, क्या करने गई यहाँ? नहीं तो कौन कराएगा दोबारा इलेक्शन कैसे होंगे भाई, कौन कराएगा? मैं तीन चीजें आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सियासी तौर पर लड़ना चाहती है सारे इलेक्शन को, अगर आना चाहती है, उसको उस हवाले से देखा जाए। और वो दूसरा देखिए, अब अपना ना, मैं अभी इस वक्त बरतानिया के अंदर हूँ, जुल्फ़िकार साहब, बरतानिया में आ जाए, यहाँ भी ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ या नहीं हुआ, वजीर आज़म बदला, यहाँ पर नीचे का सिस्टम कोई खराब हुआ, लोगों को घरों से उठा लिया, ECL PCL में डाल दिया। कोई ऐसी चीज बताएं कि जो अनोखी यहाँ हुई हो। यहाँ कोई ऐसी अनोखी सिस्टम चल रहा है, लोकल गवर्नमेंट का निजाम बेहतरीन चल रहा है, लोगों को मसाइल हल हो रहे हैं, इकोनॉमी जैसी भी है, इकोनॉमी चल रही है। लोगों को ये हमें तो उलझा कर रख दी है इन सियासी जमातों ने। यानी खुदारा यार, आप आज भी देखें, मैं पीपल्स पार्टी की किसी हद तक मैं यानी तारीफ करता हूं उनकी कि सारे निजाम, इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा वो इस तरह नहीं बने। उन्होंने हुकूमत में अपने हिस्से ले लिए, आईनी ओहदे संभाल लिए, उन्होंने अपने आ ली, और अपने ऊपर उन्होंने गंद नहीं लिया, और अब भी वो गंद लेने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा उन्हें भी है कि पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात है, हमेशा हकूक के लिए लड़ी है। ये एक अलग बात है कि ये 3.5-4 साल में जिस तरह उन्होंने साथ दिया है, वो भी तारीख का हिस्सा लिखा जाएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो इस तरह के किसी सिस्टम को कभी सपोर्ट ना करते। अब आगे चलने की बात करें आप कि आगे क्या चलना है। अभी तो देखे ना, इलेक्शन आपने एक डिवीजन में कराया ना, अभी बाकी डिवीजन में इलेक्शन पड़े हुए हैं, ठीक है ना जी। और अब वोटिंग टर्नओवर देख लें आप, वोटिंग टर्नओवर से भी आपको अंदाजा हो गया कि हम कहां पर बैठे। और सबसे जो बड़ी बात है ना, और ये कसूर भी मैं बता दूं, ये कसूर भी इन सियासी जमातों का है जिन्होंने चार्टर ऑफ। तैमूर तालपुर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जी? एक बात खत्म कर लूं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन लगाने का प्रोसेस सारा तबाह बर्बाद कर दिया। आज चाहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो, आप देख लें उनका हाल क्या है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन साफ कराने के लिए इतना अरबों रुपए
बयान। बिल्कुल जी, मेरे भाई ने बजा फरमाया, उनकी बात में वजन है, उनकी बात में दम है। पर जिन हालात में हमने पाकिस्तान को देखा था, तो हमारे पास उस वक्त और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए नून लीग का साथ हमें देना पड़ा, और ये कुर्बानी हमने पाकिस्तान के लिए दी, और ये कुर्बानी हम आज भी दे रहे हैं। और आज मैं शुक्रिया अदा नहीं तो करता हूं। स्टेबिलिटी आ गई फिर 4 साल में, 3-4 साल से तो साथ दे ही रहे हैं ना। अगर नहीं कम आई से कम तो वो फिर जो स्टेबिलिटी आई या नहीं है उस पर तो मैं कमेंट करना अभी पसंद नहीं करूंगा, पर जरूर इतना मैं चाहूंगा कि जिस टाइम पे हमने इंटरफेयर किया था उस वक्त ये मुल्क दिवालिया होने वाला था। बैंक करप्सी तो अब भी हम रोज यही बिल्कुल सुनते हैं कि बस किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। नहीं, वो हालात और थे, वो हालात बहुत खतरनाक थे। वो तो वर्ल्ड बैंक, IMF हाथ निकालने को बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। तो हमने वो, समझता हूँ आज। अच्छा जी, इख्तिताम के लिए कहा जा रहा है, वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जिसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होगा। कल दोबारा नए मौज़ूआत और मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।